नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है कबूल फ़रमाए। आज हम कुरान पाक का तर्जुमा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। कुरान पाक का तर्जुमा शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो है हम जो तर्जुमा पढ़ेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, वो सूरतुल फ़ातिहा का है। सूरतुल फ़ातिहा के बारे में जैसा कि आप जानती हैं कि सूरतुल फ़ातिहा जो है वो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और अज़ीज़ी तलबा, कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरत फ़ातिहा है, यही वो सूरत है जो सबसे पहले जो है वो मुकम्मल तौर पे नाज़िल फ़रमाई गई। इससे पहले कोई भी सूरत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाज़िल नहीं फ़रमाई गई थी। कुछ सूरतों की कुछ आयात जो का नुज़ूल हुआ था, लेकिन जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी सूरत जो है वो जो सबसे पहले नाज़िल फ़रमाई गई वो यही सूरत है। तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जो है अल्लाह ताला ने जो अहकामात अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में जो हैं वो अता फ़रमाए हैं, यह जो अहकामात नाज़िल फ़रमाए हैं पूरे कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने उन सब के सब को जो है वो जमा फ़रमा दिया है या ख़ुलासा जो है वो जमा कर दिया है सूरतुल बक़रा में। तो और सूरतुल बक़रा को जो है जितना कुछ जो सूरतुल बक़रा में जो है वो इरशाद फ़रमाया है, उस सारे के सारे का ख़ुलासा या समरी आप कह लें, वो जो है अल्लाह ताला ने सूरतुल फ़ातिहा में जो है वो जमा फ़रमा दी है। तो लिहाजा अगर कोई भी मुसलमान जो है वो नहायत ही तवज्जो और फ़िक्र के साथ और हदायत की तलब के साथ जो है वो सूरतुल फ़ातिहा को समझ के पढ़ लेता है और सूरतुल फ़ातिहा में पूरा गौर व फ़िक्र करता है, सूरतुल फ़ातिहा के तमाम जो हैं वो तमाम के तमाम आयात में गौर व फ़िक्र करता है, तो वो इस चीज़ के राज को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ पा लेता है, अगर अल्लाह ताला की रहमत उस पे होती है कि हदायत के रास्ते को यानी कि वो पा लेता है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम सूरतुल फ़ातिहा को शुरू करते हैं। और सूरतुल फ़ातिहा में जो ऐसा कि आपको पता है कि सूरतुल फ़ातिहा का एक रकू है और जो है वो 7 आयात हैं, ठीक है। और जो है ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुरान पाक की पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पे नाज़िल फ़रमाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में बा जो है वो इब्तदाइया है। इब्तदाइया यानी कि जिस चीज़ से इब्तदा की जाती है, शुरू किया जाता है, तो बा से इसीलिए जो इसका तर्जुमा किया जाता है कि शुरू अल्लाह के नाम के साथ। तो क्या है, बा जो है वो इब्तदाइया है कि शुरू की जाती है, शुरू किया जाता है इसके साथ। अब इसमें जो अलिफ़ है वो जो है वो मख़फ़ी है। अलिफ़ जो है वो मख़फ़ी है और मख़फ़ी यानी पोशीदा है। अगर हम यहाँ पे अलिफ़ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इसम बन जाता है। और इसम के सारे माना जो है आप तमाम तालिबात को पता है कि इसम के क्या माना है, इसम के माना नाम के आते हैं। तो क्या होगा कि इब्तिदा की जाती है नाम के साथ, ठीक है, इब्तिदा की जाती है नाम के साथ, ये शुरू किया जाता है नाम के साथ। किसके नाम के साथ? मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ। इसके नाम के साथ इब्तिदा की जाती है, अल्लाह के नाम के साथ इब्तिदा की जाती है। रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो अर्रहमान है, ठीक है, इसके क्या माना आते हैं? बहुत ही मेहरबान होने के आते हैं। किस चीज़ के माना आते हैं? बहुत ही मेहरबान होने के आते हैं। और अर्रहीम बहुत ही रहम करने वाला है। अब इसमें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कैसी ज़ात है कि वो बहुत ही मेहरबान है और बहुत ही क्या है, वो रहम करने वाली ज़ात है। अब इसमें जो रहमान और रहीम, इसमें अल्लाह ताला की जो है वो 2 सिफ़ात का ज़िक्र फ़रमाया गया है। और वो 2 सिफ़ात जो हैं वो क्या हैं कि इस एक में फ़रमाया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही मेहरबान है और दूसरी में फ़रमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत ही रहीम है। तो उलमा इकराम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि इसमें बिस्मिल्लाह के बारे में जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब बिस्मिल्लाह जब नज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो जो फ़रिश्ते जो हैं वो जब इस बिस्मिल्लाह को लेके जो है वो आए, तो क्या हुआ
کہ ہوائیں جو سی تھیں وہ ساکن ہو چکی تھیں اور بادل جو سے ہیں وہ مشرق کی جانب جو ہیں وہ چھٹ گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہوا تھا کہ سمندر ٹھہر گئے اور جانوروں نے کان لگا لیے اور شیاطین پہ آسمان کی طرف سے شعلے برسائے گئے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس چیز پہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور ضرور کیا کروں گا، برکت عطا فرماؤں گا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے اور ناتمام رہتا ہے، یعنی وہ کام مکمل ہی نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ہے ہمیں بسم اللہ کے بارے میں کچھ بتلائیے یا سوال فرمایا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اسم اعظم کے درمیان اس قدر نزدیکی ہے کہ جیسی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ کے بارے میں جو ہے امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص پائی جاتی ہیں، اور وہ دو چیزیں بطور خاص کون سی پائی جاتی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا پایا جاتا ہے، ایک کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا پایا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا پایا جاتا ہے؟ توکل پایا جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی چیز یا کسی بھی کار خیر کو یا کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے تو اب جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کا نام لے کے یہ کام شروع کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی بسم اللہ میں دو چیزیں، بسم اللہ پڑھنے والا دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہا ہے تو ایک تو وہ جو ذاتی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور اس سے برکت کی امید رکھتا ہے، تبھی تو وہ بسم اللہ کا نام پڑھ کے جو ہے وہ کام شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ پایا جاتا ہے، توکل پایا جاتا ہے اس پہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کیا کرتا ہے، اس کام کو شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مفسرین اکرام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں خواہ وہ کھانے پینے کا ہو یا کسی اور طرح کا ہو، بسم اللہ لازماً پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال، ٹھیک ہے، کلن کہ ہر ایک وہ امرن کام ذی بالن جو کیا کیا جاتا ہے وہ رہتا ہے دم کٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لم یبدا کہ نہ پڑھی جائے، جس کے شروع میں ابتدا نہ کی جائے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ہر وہ کام جو ہے وہ دم کٹا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے شروع میں کیا ہے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور فہو اقطعو، ٹھیک ہے، فہو اقطعو، اور وہ کیا ہوتا ہے، بے برکت رہتا ہے اور کٹا ہوا جو ہے وہ دم کٹے جانور کی طرح رہتا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق کیا کرنا چاہیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس خطبے کی ابتدا، ٹھیک ہے، خطبہ یعنی کہ کوئی بیان کر رہا ہے یا کوئی بھی قسم کا جو ہے لیکچر دے رہا ہے یا کوئی کام یعنی کہ جو شروع کیا جا رہا ہے، اگر اس کے شروع میں کیا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، تو فہو اجزمو، وہ کیا ہے، وہ جازمی آدمی کی طرح رہتا ہے، وہ کام کیا رہتا ہے، جیسے ایک جس کو جسم کی بیماری یا کوہڑ کی بیماری نہیں ہوتی، ویسی بیماری والا جو انسان ہوتا ہے اس کو جازمی کہا جاتا ہے، کہ ایسے آدمی کی طرح رہتا ہے جس کی انگلیاں گل چکی ہوں۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا کے شروع میں کیا پڑھنی چاہیے ہمیں، تعظیم کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت ام سلمہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ محترمات زوجہ میں سے ہیں، ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، تو حضرت ام سلمہ کے چھوٹے بیٹے عمر بن ابی سلمہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے اور پرورش میں رہتے تھے، تو ان کے جو ہے
اور ان جو حضرت عمر بن ابی سلمہ ہے اس وقت چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا تیار تھا، تو بچے نے دور بیٹھ کے جو ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو کیا فرمایا جو ہے بچے نے دور بیٹھ کے ہی کیا کیا، کھانے کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بچے کیا کریں آپ، اے میرے بیٹے جو کیا کریں کہ کل بسم اللہ، کل کاف جو ہے 2 نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ کل کہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہی بسم اللہ، پھر فرمایا کل بیمینی کا، اور یہ جو وہ ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، کاف جو ہے وہ دوسرا پتلا کاف جو سا ہوتا ہے نا، ڈنڈے والا کاف، ٹھیک ہے، اس سے کل ہوگا کہ کل بھی یمینی کا، اور کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کل جیسے ہے نا کل هو اللہ احد، اس کے شروع میں جو کل ہے اس سے آئے گا کل بسم اللہ، کہ کہو تم بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور کاف جو ان سے ہے جو ہم ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے، پتلا کاف ہوتا ہے، اس سے آئے گا کل بھی یمینی کا، کہ آپ کھائیں جو کس کے ساتھ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کل بسم اللہ کل بیمینی کا، ایک پڑھو بسم اللہ اور کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، وکل مما یلی کا، وکل مما یلی کا، اور کھاؤ اپنے سامنے سے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے ہمیں 3 کھانے کے آداب جو ان سے ہیں وہ سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں، آپ بسم اللہ پڑھیں، دوسرا دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں، ٹھیک ہے، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، اور کھانے کے پیالے میں ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ گھمانا، اور اپنا جو ہے مطلب ارد گرد سے جو ہے وہ بوٹیاں اٹھانا، یا ارد گرد میں پورے پیالے میں پوری پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کے کھانا، یہ چیز جو ہے وہ بے ادبی ہے، اور یہ جو ہے وہ تربیت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ تہذیب کے خلاف یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانے کی سنتیں جیسا کہ اور بھی آپ کو پتہ ہوں گی کہ کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونا چاہیے، اور کھانے کا وضو یہی ہے کہ ہاتھ دھو لیے جائیں اچھے سے، جو ہے وہ منہ دھو لیا جائے، اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پورا یعنی کہ وضو کا فرما لیا جائے، وضو کر لیا جائے، تو یہ تو بہت ہی بڑی جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، کہ ہر لقمہ پھر انسان کے پیٹ میں جو ہے وہ نور بن کے داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کے میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر کیا کر لیا جائے، مطلب بالفرض انسان کھانا کھانے کے شروع میں یا کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو درمیان میں بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، درمیان بھی، یہ بھی ہمارے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم تو ہر وقت جو یہ باتیں بھولتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو آپ کیا کریں، درمیان میں بسم اللہ پڑھ لیں، اور وہ بسم اللہ کون سی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے کھانا کھانے کے شروع میں یا کسی بھی کام کے شروع میں کیا پڑھنی چاہیے، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تأکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، ولا تأکلوا مما لم یذکر، ٹھیک ہے، کہ ولا تأکلوا، کہ تم جو ہے نہ کھاؤ، مما اس چیز میں سے، لم یذکر جس پہ نہ ذکر کیا جائے، نام نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ کا نام، ٹھیک ہے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، ٹھیک ہے، کہ اس پہ کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ ایسا کھانا تم ہرگز مت کھاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور یا پھر بلکہ اس کا مطلب کہنے کا اس حدیث کا یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم ایسا ذبح نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مرغیاں وغیرہ بعض حضرات ذبح کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، بعض کا تکبیر نہیں پڑھتے، تو وہ کھانا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ ذبح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جس کھانے پہ، جس ذبح پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ دیکھو آج جو بھی صدقہ خیرات لوگ دیگیں، نظر نیاز فلاں کے نام کی کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام کی جو ہے وہ نظر نیاز ہو، اللہ کے نام کا ذبح ہو،
تو کھانا جائز ہے۔ جو جیسے فلاں بکرا فلاں پیر کے نام کا دے رہے ہیں، فلاں پیر کے نام کا دے رہے ہیں جی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ذبح جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے وہی حلال ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ نبی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرمان بھی سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، کہ نہ تم کھاؤ مما اس چیز میں سے لم یوز کری، ٹھیک ہے، لم یوز کری کہ جس پہ نہ ذکر کیا جائے کس کا، اسم نام، یعنی کہ اللہ کا، جس پہ نہ ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا، علیہ ایسی چیز، یعنی کہ ایسی کوئی بھی چیز جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، ذبح اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ کیا جائے، وہ کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری بسم اللہ کی تفسیر، اور اسی پہ آج جو ہے وہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، نیکسٹ میں جو ہے دوبارہ بنا کے آپ کے پاس سینڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔